अक्सर सिस्टर पूछती हैं, आपी रहमत क्या करती है। मैं उन्हें हमेशा यही जवाब देती हूँ कि ये नतीजे से बचाती है, वरना गलती का नतीजा आ जाए तो कोई बंदा बच नहीं सकेगा और कोई बंदा सही सलामत नहीं रह सकेगा, क्योंकि गुनाह की माफ़ी नहीं होती, गलतियों की माफ़ी नहीं होती। हम जब अपनी लाइफ में देखते हैं, बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द और छोटी सी बात करते हैं कि हमारे जो बहन भाई होते हैं, जब एक दूसरे से गलती हो जाती है तो कई कई दिन तक हम उन्हें उसी बात का ताना देते रहते हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहमत होती है जो हमें हमारी गलतियों पे नहीं पकड़ती, बल्कि अपनी रहमत की वजह से हमें माफ़ कर देती है। तो जी, ये होती है रहमत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। और जी, बहुत प्यारी स्टोरी आज एक सिस्टर ने सेंड की है और सिस्टर की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। और सिस्टर ही बहुत अरसे से मेरे साथ अटैच थी और अल्लाह का शुक्र है कि आज सिस्टर काफ़ी हद तक बेहतर हैं, क्योंकि ये जिस लड़के को पसंद करती थीं वो इन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। वो इनको छोड़ के चले गए थे और छोड़ के कोई इसलिए नहीं गए थे कि इन्होंने प्रॉपर्ली इनको छोड़ दिया था, बल्कि खुद को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को एक प्रॉपर जगह पे लाने के लिए उन्होंने इनको छोड़ दिया था। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, दिल के मामलात तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं और घर वालों से ये बात नहीं कर पा रही थी और जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों से भी गुज़रना पड़ा। कहती हैं कि आप ही, जब से मैं मैट्रिक में थी तब से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये मेरे साथ पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन मेरी गली में रहते होते थे। और कहती हैं कि आप ही, हमारा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, क्योंकि हम ना सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते थे, बल्कि एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अटैच थे, जिसकी वजह से एक दूसरे के घर आना जाना, दूसरों का एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम है वो दोनों फैमिलीज़ को अच्छे तरीके से पता होती थी। इनकी वालदा का मेरी वालदा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, वो भी आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं और एक दूसरे के साथ हर तरह का इनका कोऑपरेट रहता था। घर के काम हो जाएँ या मार्केट से शॉपिंग करनी हो, दोनों एक साथ जाया करती थीं। और आप ही, ये बात हमारे कुछ रिश्तेदारों को हज़म नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दिया करते थे, जिसकी वजह से अम्मी की और आंटी की अब लड़ाइयाँ होने लग गई थीं। अम्मी और आंटी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि अम्मी की और आंटी की किसी बात पे लड़ाई हो गई। अब आप ही, हमारा जो दिल के हालात थे वो तो हमारे अल्लाह जानते थे, लेकिन इनके बीच में ये सारे मसले मसाइल हो जाने की वजह से आंटी ने हमारे घर आना छोड़ दिया और अम्मी ने भी आंटी की बहुत सारी बुराइयां करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से अब्बू हमेशा ये कहते थे कि क्यों आने देती हो ऐसी खातून को अपने घर, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उनको घर आने की। आप ही, इस तरह तो रिश्ते नहीं बन सकते थे। और मैंने जब अपने बीए कंप्लीट किया तो आप ही, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान रहती थी कि अम्मी अब्बू कभी भी मेरा रिश्ता इनके घर नहीं करेंगे। कहती हैं कि आप ही, मैं घर में सबसे बड़ी बहन थी, मेरे बाद एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था। लेकिन आप ही, अब ज़ाहिर-सी बात है, हमारे ख़ानदान में बच्चियों को इतना पढ़ाने की नहीं, कहते हैं कि वो रस्म है और ना ही इतना पढ़ाया जाता है, ना ही नौकरी करवाई जाती है, बल्कि जल्द से जल्द रुख़्सत करके अपने घर भेज दिया जाता है। अब आप ही, जब ये चीज़ें हमारे सामने थी और मेरी शादी के दिन करीब आए, तो मुझे भी यही लग रहा था कि अम्मी-अब्बू मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अब्बू के सख्त रवैये की वजह से मैं अपने दिल की बात अम्मी से भी नहीं कर पाई। और अभी वो इतने एस्टेब्लिश नहीं थे, ना ही उनके पास कोई जॉब थी। वो यही चाहते थे कि कोई अच्छी-सी जॉब उन्हें मिल जाए, तो उसके बाद वो अपने वालिदैन को मेरे घर भेजेंगे। लेकिन हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे, क्योंकि हमारे ताई की वजह से आंटी और अम्मी के बीच में जो इख्तिलाफ़ात आए थे, वो अब दूर नहीं हो रहे थे। अक्सर और बेशतर अम्मी उन्हीं बातों को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और कहती थी कि मैंने इसके साथ एक टाइम गुज़ारा है और इसने इस टाइम में लोगों के साथ मेरी बुराइयाँ की, मेरे बारे में लोगों को बताती रही। मैं तो इसके साथ इसलिए चाहती थी कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन इसने दोस्ती में बहुत गलत किया है, ऐसी दोस्ती नहीं होती, ये लोग किसी भी एतबार के काबिल नहीं हैं। अभी जब मैं इस तरह की बातें सुनती थी तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी कि अब तो मेरे रिश्ते के लिए कोई भी चांस नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी। दिल का हाल मेरा अल्लाह जानता था, बस इसी हाल को अपने दिल में छुपा के बैठी हुई थी। अभी अक्सर और बेशतर मेरे लिए रिश्ते आते थे, लेकिन कोई भी अम्मी के मियार के मुताबिक अभी तक नहीं आया था। बस मुझे इस चीज़ की तसल्ली थी कि अभी मेरा रिश्ता नहीं होगा। लेकिन अभी कब कोई मुझे पसंद कर ले या मेरे लिए रिश्ता आ जाए, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी में भी डाले हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, अल्लाह ताला से दुआ ही किया करती थी।
اور ان سے فون کر کے یہی کہا کرتی تھی کہ آپ جلد سے جلد کسی نوکری کا انتظام کریں ورنہ میرے گھر والے تو میری شادی کر دیں گے۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، ہمیشہ ان سے یہی کہتی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو راستہ نکالو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن آپی اب حالات ایسے نہیں تھے، کیونکہ ابھی ان کے پاس جاب بھی نہیں تھی اور اتنی زیادہ اسٹڈی بھی نہیں تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ اپنا ایم ایس کمپلیٹ کریں، لیکن میری وجہ سے انہوں نے ابھی سے ہی جاب دیکھنا سٹارٹ کر دی تھی، جس کی وجہ سے آپی میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ امی اور ابو کے پریشر کی وجہ سے مجھے تو شادی کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی رواج نہیں ہے لڑکیوں سے اجازت لینے کا۔ بس ماں باپ جو رشتہ لے آتے ہیں اس پہ ہاں ہی ہوتی ہے، اس سے تو پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اپنے دل کا حال اپنی امی کو بتاؤں اور امی کو بتا دوں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں اور ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن آئے دن جو رشتے آ رہے تھے، ان کے آ جانے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی بھی ہو جاتی تھی اور میں کافی زیادہ تکلیف میں چلی جاتی تھی۔ آپ اسی تکلیف کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریس ہوتی جا رہی تھی اور اس ڈپریشن میں مجھے بہت ہی زیادہ ویک کر دیا تھا۔ میں اپنی بات بھی نہیں کر سکتی تھی اور اکثر و بیشتر بات کرنے سے پہلے میرے ہاتھ وغیرہ کانپ جایا کرتے تھے۔ میں بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی، میں بہت زیادہ روتی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ میں نے 2 سال بہت تکلیف سے گزارے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اس دوران ایک چھوٹی سی جاب کرتے تھے، لیکن اس جاب کی بیس پہ میرے گھر والے میرا رشتہ نہیں کرنے والے تھے، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ کہیں اچھی جگہ پہ انہیں جاب مل جائے۔ اس لیے اب انہوں نے کچھ پریکٹس کرنا سٹارٹ کی تھی، کئی جگہوں پہ انہوں نے اپنی سی وی وغیرہ دی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میری بہت جلد جاب لگ جائے گی، فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتی رہو، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محبت کرنے والوں کو دور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے کو بے شک کبھی نہیں دور کرتے، لیکن یہ دنیا انسان کو جینے نہیں دیتی۔ امی کو ایک رشتہ پسند آیا، جس کی بات انہوں نے آگے بڑھائی اور ابو سے ملوانے کے لیے آنٹی کو بلوا لیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میری تو اب خیر نہیں، کیونکہ میرے بہت سارے رشتے ریجیکٹ ہو چکے تھے اور امی بھی کافی زیادہ ڈسہارٹ ہو رہی تھی۔ لیکن اب یہ جو رشتہ آیا تھا، امی نے کہا تھا کہ اب اسے ہاں کرنی ہے۔ یہ لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، اچھا ان کا لائف سٹائل تھا، جس کی وجہ سے امی نے تو انہیں بالکل ہی ہاں ہی سمجھ لی تھی اور یہ چاہتی تھیں کہ بس یہیں پہ رشتہ پکا ہو جائے۔ جب آنٹی ہمارے گھر آئی تو آنٹی نے بہت سے کوسچن کرنے شروع کر دیے۔ یہ طبیعت تو اس کی ٹھیک ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے اسے؟ اگر کچھ ایسا مسئلہ ہے تو ہمیں ضرور بتا دیں، ہمیں اسے اپنے گھر کی بہو بنانا ہے، لیکن اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم اسے بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب کی بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں۔ میری بڑی بیٹی کو بھی ایپیلیپسی ہے، میں نے ان کے سسرال والوں کو بتایا تھا، لیکن انہوں نے رشتہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھے لوگ مجھے دیے، جہاں پہ وہ میری بیٹی اب خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے چھپائیں، تاکہ پراپر اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ مجھے آنٹی کی یہ باتیں امی نے بعد میں بتائی، لیکن میری حالت اتنی زیادہ خراب تھی، میں اتنی زیادہ پریشانی میں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور امی سمجھ رہی تھی کہ شاید میں امی وغیرہ سے دور ہونے کی وجہ سے رو رہی ہوں، اور واقعی میں ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ امی مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے آپ لوگوں سے دور نہیں جانا، میں نے شادی نہیں کرنی۔ امی مجھے کہتی تھی بیٹیاں ایسی ہی کہتی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، ہماری بھی شادیاں ہوئی ہیں، ماں باپ کو ایک دن چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن امی نہیں جانتی تھی کہ میرے دل میں کیا چاہ رہا ہے، میرے دل کے حالات میرا رب جانتا تھا، میرے اوپر کیا گزر رہی تھی وہ میرا رب جانتا تھا۔ میرے ابو بھی مجھے بہت زیادہ تسلی دے رہے تھے، بہت زیادہ میرے ساتھ بیٹھ کے امی اور ابو دونوں رو رہے تھے کہ نہیں بیٹا خود کو سنبھالو، ماں باپ کا گھر چھوڑ کے ایک دن جانا ہی پڑتا ہے بیٹیوں کو۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ میرے دل میں کیا چاہ رہا ہے، میرے ہی تکلیف تو میرا صرف رب جانتا تھا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ بھی تھی کہ میرے والدین کیا سوچ رہے ہیں اور میرے دل میں کیا چاہ رہا ہے۔ بس آپ ہی میں اندر ہی اندر بہت زیادہ تکلیف میں تھی کہ اب کروں تو کیا کروں۔ ان کو اتنی تکلیف میں دیکھ کے میں بھی ان سے کے سامنے انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ میں یہ بہانہ رکھ رہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں سے بہت زیادہ محبت ہے، میں نہیں یہ شادی کرنا چاہتی۔ میرے پیرنٹس یہی سمجھتے رہے کہ مجھے کچھ اور مسئلہ نہیں ہے، بس یہی پرابلم ہے، لیکن میرے اندر جو چیزیں چل رہی تھیں وہ مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھیں۔ بس آپ ہی میں بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی تھی، اس ویکنس کی وجہ سے میں خود سے جا رہی تھی، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ہر چیز ناکام ہو جایا کرتی تھی۔ اس تکلیف نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ اب تو مجھے بہت زیادہ عجیب سی فیلنگ ہونے لگ گئی تھی، انفیکٹ بہت سی ایسی چیزیں ہونے لگ گئی تھی کہ میں اپنے آپ کو پہلے سمجھاتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جب یہ چیزیں زیادہ بڑھ گئیں تو میں نے پھر اپنے پیرنٹس کو بھی بتانا شروع کر دیا۔ بہت سی پیرانارمل چیزیں ہو رہی تھیں،
میرے پیرنٹس بھی میری اس بات پہ بہت زیادہ حیران ہو جایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہر طرح کے لوگوں کو انہوں نے دکھانا شروع کیا، کبھی کسی ڈاکٹر کو، کبھی کسی حکیم کو، کبھی کسی عالم کو، کبھی کسے اور کبھی کسے۔ پھر ایک ہمارے علاقے کی ہی آنٹی تھی، انہیں ہم نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، اور پھر انہوں نے جادو کا توڑ کرنا شروع کر دیا۔ اپنی جادو کے توڑ کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ پیسے لیے اور بہت زیادہ انہوں نے چیزیں پرووائڈ کی، لیکن ابھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں اور زیادہ نیگیٹو ہوتی جا رہی تھی۔ انفیکٹ اتنی زیادہ نیگیٹو ہو رہی تھی کہ اب امی اور ابو کا پیار بھی مجھے نفرت لگتا تھا۔ ان کا میرے لیے اتنا زیادہ پوزیسو رہنا اور اتنا زیادہ میری کیئر کرنا مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ ہر وقت امی مجھے خیال کرتی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ چڑ جایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے اب ٹائم بھی نہیں ملتا تھا ان سے بات کرنے کا۔ میں انہیں یہی کہتی تھی کہ اگر آپ کو محبت ہے تو پلیز میرے لیے رشتہ لے آئیں اور جلد سے جلد کوئی جاب ڈھونڈ لیں، لیکن وہ اپنی جاب ڈھونڈنے میں ناکام ہوتے جا رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھی، اور اوپر سے جو یہ میرا جادو توڑ رہی تھی، انہوں نے بہت زیادہ میرے ساتھ غلط کیا، بہت سارا چیزیں جو مجھے انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھیں وہ کی۔ میں یہاں پہ نہیں بتا سکتی، ابھی میں بہت زیادہ تکلیف میں رہی، بہت زیادہ نیگیٹو ہو گئی تھی، ہر بات پہ مجھے غصہ آ جایا کرتا تھا۔ اتنا عرصہ علاج کرانے کے باوجود بھی میں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں انہیں بتاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ امی کو اگر میں نے بتایا تو وہ کہیں گی کہ ہم نے کسی مریضہ کو گھر نہیں لانا۔ بس آپ ہی یہ باتیں، یہ وہم اور یہ چیزیں چلتی جا رہی تھی۔ جس انسان کے لیے میں نے اپنی زندگی دے دی، جس کے لیے میں اتنی بیمار ہو گئی، اس نے آگے سے مجھے یہ جواب دے دیا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ وہ کسی بیمار کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ بس آپ ہی یہ بات سننے کی دیر تھی، میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی، اور اس ٹوٹنے کی وجہ سے میں اپنے آپ سے ہی چلی گئی۔ انفیکٹ میں بیڈ سے بھی نہیں اٹھ سکتی تھی، بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میری بہت زیادہ طبیعت خراب رہنے لگ گئی تھی۔ میری اس حالت کی وجہ سے میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے، پتہ نہیں جانے انجانے میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی، کیونکہ اتنا کون کس سے پیار کر سکتا ہے۔ بس میرا کچھ زیادہ ہی یہ معاملہ خراب ہو گیا تھا، اوپر سے وہ جادو والی آنٹی عجیب عجیب سی چیزیں لے کر آیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی۔ میں نے امی کو کہہ دیا، امی کوئی جادو نہیں ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ صرف اور صرف پیسے کھانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں۔ امی نے بھی دوبارہ انہیں گھر آنے سے روک دیا، بس آپ ہی میں تھی اور میرا اللہ تھا۔ میں موسٹلی زیادہ تر ٹائم سو کے ہی گزارا کرتی تھی، کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے ڈپریشن کی گولیاں دی ہوئی تھیں، میں وہ کھاتی تھی اور سوئی رہتی تھی۔ بس اب میری روٹین ایسی ہی تھی کہ سوتے رہتی تھی، سونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ ٹائم اپنا اسی طرح گزار دیا کرتی تھی، لیکن جب اٹھتی تھی تو بہت زیادہ ویکنس ہوتی تھی، اور پھر دوبارہ سونے کو دل چاہتا تھا۔ بس نیند میں ہی تھی، بس 6 سے 7 دن تک ریگولر نیند میں ہی رہتی تھی، اور پھر 1-2 دن جب میں میڈیسن چھوڑتی تھی تو پھر میں صحیح ہو جاتی تھی۔ 3 مہینے میرا یہ ٹریٹمنٹ چلا، لیکن آپ ہی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لاسٹ ٹائم جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کے پاس دوسرے کیبن میں کچھ گائنی کی پیشنٹس بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک نے مجھے بتایا تھا آپ کے بارے میں۔ پھر میں نے آپ سے جب ڈسکس کی، اپنا سارا معاملہ آپ کو بتایا، تو پھر مجھے بہت زیادہ اچھی رہنمائی ملی۔ بس آپ ہی یہ رب کا کرم تھا کہ انہوں نے مجھے اس تکلیف سے نکالنا تھا، مجھے آسانی دینی تھی۔ بس آپ ہی میں نے آپ کے کہنے کے مطابق اپنی میڈیسن کو بند کر دیا، اور اس کے بعد سے وہ کچھ کرنا شروع کر دیا جو آپ نے مجھے کہا تھا، جو کہ سیدھا راستہ تھا۔ چیزیں ملے نہ ملے، محبت ملے نہ ملے، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، ایک اچھا اور سچا مسلمان بنانے کے لیے میں نے وہ چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کی تھی۔ اب میرے دل سے محبت بھی اتر چکی تھی، اور میری زندگی میں کسی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ بس میں چاہتی تھی کہ میں خود میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن میں ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی۔ آپ سے رہنمائی ملنے کے بعد مجھے سیدھا راستہ ملا، مجھے رائٹ ڈائریکشن ملی، جس کی وجہ سے میری زندگی میں بہت سی آسانیاں آنے لگ گئیں۔ میں نے 3 سے 4 دن تک میڈیسن نہیں کھائی۔ اس کے بعد جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے تسبیحات کرنی ہیں اور کچھ چیزیں اپنے فون پہ لگا کے سوتے وقت سننی ہیں۔ بس میں نے اسی طرح کیا، جو چیزیں آپ نے مجھے بتائی تھی، میں نے ریگولر بیسس پہ ان کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا۔ 1 مہینے کے ٹریٹمنٹ کے بعد ہی اللہ کا شکر ہے کہ وہ تکلیفیں اور پریشانیاں جو مجھے بہت زیادہ اذیت دے رہی تھی، مجھ سے دور ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر میڈیسن کے نیند عطا کی۔ میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی سے گزر رہی تھی۔ میں نے اب اپنی محبت کو بھی اپنے دل سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ بھی مجبور تھے، وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میرے والدین بھی مجھے بہت زیادہ کیئر کرتے تھے، بہت زیادہ میری بدتمیزی کے باوجود بھی وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، احساس کرتے تھے اور میرا خیال کرتے تھے۔ بس اسی چیز نے مجھے زندہ رکھا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ تکلیفوں پریشانیوں سے گزرنے کے بعد اب اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں نے ساری چیزیں اپنے ذہن سے نکال دی تھیں،
اور میں نے اپنے پیرنٹس سے بھی معافی مانگی تھی اور انہیں یہ کہا تھا کہ میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں جس کی وجہ سے میں نے نہیں چاہا تھا کہ میری شادی ہو جائے، لیکن یہ سارے معاملات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے میں نے نہیں سوچا تھا۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، کیونکہ میرے پیرنٹس بھی جانتے تھے کہ آپی میں آپ کی سے گائیڈ لے رہی ہوں اور اسی وجہ سے میں بہتر ہوتی جا رہی ہوں۔ پھر آپ نے جب میری امی سے بات کی اور انہیں بتایا کہ میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اگر وہ رشتہ لے کر آتا ہے تو انکار نہیں کرنا، بس میری والدہ نے پھر میری بات کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ میں اتنی زیادہ تکلیف سے گزر چکی تھی اور مجھے ٹھیک ہونا تھا۔ میری والدہ بھی اس بات کو سوچ رہی تھی کہ جو لوگ ہم سے اتنے زیادہ ناراض ہیں، اتنے عرصے تک رشتہ نہیں لائے، وہ کیسے رشتہ لے کر آئیں گے۔ بس آپ ہی اللہ پہ پکا یقین تھا، اور جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، وہ تو دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے انسان کو۔ اگر سر میں درد ہو تو انسان پاؤں کے درد کی دعا مانگ رہا ہو تو انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ اپنی دعا کو پہلے ٹھیک کرے اور کرنا کیا ہے یہ سوچے۔ بس آپ ہی جس طرح جہاں پہ جو غلطیاں تھیں وہ میری فائنڈ آؤٹ ہوئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی والی زندگی عطا کی۔ بے شک آپ ہی میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ میرے لیے وہ لوگ خود رشتہ لے کر آئے، کیونکہ اتنے عرصے سے میں نے ان سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی ان سے کوئی میرا کنیکشن تھا اور نہ ہی میں ان سے بات کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی مجبور تھے اور میں بھی مجبور تھی۔ میں نے تو اپنے دل سے ان کا خیال بھی نکال دیا تھا۔ بس یہ میرے رب کا کرم تھا کہ انہوں نے میرے دل کی بات کو سنا اور انہوں نے میری تکلیف کو دیکھا اور میرے لیے آسانی پیدا کی۔ آپ ہی وہ اپنی والدہ کو خود لے کر ہمارے گھر آئے، ان کی والدہ کا دل بھی اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا تھا۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کی، اور وہ ان کی والدہ نے آ کے بھی کوئی پرانی باتیں نہیں کی، بلکہ امی کے گلے لگ کے بہت زیادہ روئیں اور میری حالت دیکھ کے امی کو کہا کہ اتنی تکلیف تم نے اکیلے کاٹی ہے، ہمیں تو بتاتی، ہم تو اسے کرتے۔ میں ڈر کے مارے نہیں آتی تھی، بس نفرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ میں بھی بہت زیادہ نیگیٹو ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آئی کہ یہ سارے معاملات کیا ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے کتنا عرصہ اپنی زندگی اکٹھی گزاری ہے، 23 سال ہم نے ساتھ گزارے ہیں، لیکن تمہاری جیٹھانی کی وجہ سے، چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ امی نے بھی ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں ہی کانوں کی کچی تھی، ان کی باتوں میں آ کے بس اپنا آپ ہی خراب کیا۔ یہ اللہ ہی ہیں جو انسان کو سیدھے راستے پہ رکھتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، نفرتوں کو دور کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو آنٹی نے امی سے کہا کہ میرے بیٹے کی بہت اچھی جاب لگ گئی ہے اور اس کو شادی کے بعد دبئی جانا ہے، تم شادی کی تیاریاں کرو۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ کسی بھی رشتے دار کو شادی پہ انوائٹ نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سے مسئلے مسائل تھے، اور خاص طور پہ ان کے ساتھ ہماری دوری ہونے کی وجہ سے یہ 5 سال بہت زیادہ تکلیف میں گزرے تھے۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ اب ہم اپنی شادی دھوم دھام سے نہیں بلکہ سادگی سے کریں گے۔ امی ابو نے میری شادی کی تیاری کی، مجھے جو کچھ انہوں نے دینا تھا وہ انہوں نے کیش کی صورت میں دیا، انہوں نے مجھے کوئی سامان نہیں دیا، کیونکہ مجھے شادی کے بعد دبئی جانا تھا، اور امی نے مجھے یہی کہا کہ تم وہاں جا کے اپنی مرضی سے جو چیز لینی ہو لے لینا۔ بس آپ ہی اللہ کا کرم تھا، ہمارا سادگی سے نکاح ہوا، اور نکاح کے تقریباً 1 مہینے کے بعد ہی مجھے ان کے ساتھ وزٹ ویزے پہ دبئی جانا تھا۔ یہ تو اپنے پرماننٹ ویزے پہ تھے، لیکن میں 3 مہینے کے لیے ان کے پاس گئی اور شادی کے بعد انہی کے ساتھ رہی، اور اللہ کا تعالیٰ نے مجھ پہ بہت زیادہ آسانی کی اور بہت زیادہ پیاری زندگی مجھے دی۔ آپ ہی میں نے اپنی محبت کو پایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی دعا کو سنا، ان کے ساتھ مجھے زندگی لگتی ہے، ان کے ساتھ مجھے اپنی صحت اور اپنی جو لائف ہے وہ بھی زیادہ زیادہ خوشگوار لگ رہی ہے۔ مجھے بہت زیادہ سکون ہے اس لائف میں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ہی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری عطا کی ہے، جو رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کی ہے، جو کرم اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیا ہے، خیر خیریت سے یہ مرحلہ بھی میرا طے پا جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت اور خوبصیرت اولاد عطا کریں، آمین ثم آمین۔ سسٹر، ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین زندگی عطا کرے، آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں، اور جو مشکلات پریشانیاں آپ سے دور ہوئی ہیں وہ ہمیشہ دور رہیں، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔